बुजुर्गों दोस्तों, इस वक्त मुस्लिम मुआशरा और मुस्लिम मुआशरे में खानदानी निज़ाम ज़वाल पजीर है और ये हम सब के लिए लम्हे फिक्र है। ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि इसके असबाब क्या हैं और इसका हल क्या हो सकता है। मुस्लिम मुआशरा और खानदानी निज़ाम ज़वाल पजीर है, इसका मजहर गुज़िश्ता दिनों हमारे शहर हैदराबाद के एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके नामपल्ली में एक चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ। नामपल्ली की मुर्गी मार्केट में वाक़े एक मकान में पुलिस को इंसानी ढांचा दस्तयाब हुआ। इब्तिदाई तहकीकात के बाद पता चला कि यह ढांचा 55 साला आमिर का है, जो मुनीर खान मरहूम के फर्जंद थे। आमिर के 9 भाई बहन हैं। हबीब नगर पुलिस को वहां से एक पुराना नोकिया का सेलफोन दस्तयाब हुआ और वो फोन और उसकी बैटरी तब्दील करने के बाद उसकी फोन हिस्ट्री टेक्नीशियन के जरिए मालूम की गई तो उसमें 84 मिस्ड कॉल्स थे, जिसकी मदद से पुलिस ने आमिर के रिश्तेदारों से रब्त किया, कांटेक्ट किया। तहकीकात के बाद पता चला कि यह ढांचा आमिर का ही है। पुलिस के मुताबिक मई 2015 यानी आज से 10 साल पहले यह फोन खुला था। तब से यह फोन बंद है। इसलिए शुबा किया जा रहा है कि 10 साल पहले ही बीमारी की वजह से आमिर की मौत हो गई थी। 10 साल कब्ल होने वाली मौत की किसी को खबर तक नहीं हुई। खानदान के भाई बहनों ने तक खबर नहीं ली, हत्ता के पड़ोसियों ने तक खबर नहीं ली। मकान अंदर से 10 साल तक बंद रहा। किसी को मकान के बारे में जायजा लेने की तौफीक नहीं हुई और ना ही मकान में फौत होने वाले इंसान की खबर ली गई। हालांकि पुलिस को पता चला है कि मुतवफ़ी का भाई, मरने वाले शख्स आमिर का भाई, उस मकान से मुत्तसिल अटैच्ड मलगियों में हर माह किराया वसूल करने के लिए आता और जाता है, लेकिन उसने अपने भाई की खैरियत दरियाफ्त नहीं की। एसीपी आसिफ नगर मिस्टर किशन कुमार ने बताया कि मुतवफ़ी के खानदान के किसी फर्द ने गुमशुदगी या लापता होने की कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवाई। मुकामी बच्चे खेल रहे थे तो इत्तेफाक से गेंद गोला घर में गिर गया, तो वो गेंद लाने के लिए बच्चों ने दीवार फलांग कर वो घर में दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो उन्होंने ये इंसानी ढांचा देखा। पहले तो डर गए और बाद में उन बच्चों ने उसकी वीडियो निकाली और उस वीडियो को व्हाट्सएप पर वायरल किया। तब कहीं जाकर यह वाकया मंजर आम पर आया। यह वाकया यह सिर्फ वाकया नहीं है, बल्कि हमारी इज्तिमाई बेहिसी और खानदानी निजाम के जवाल का मजहर है। मुझे तो इस वाक़े ने हिलाकर रख दिया, जिस पर जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। क्यों? इसलिए कि यह उम्मत जिसके पास दीन इस्लाम की शक्ल में पाकीज़ा सबसे खूबसूरत
دستور حیات ہے، اور اس دستور حیات میں مستحکم خاندانی نظام کے لیے مطلوب ساری ہدایات موجود ہیں۔ دین کی پیروکار یہ امت اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے ایسی بے خبر کہ انتقال کے 10 سال گزر جائیں اور گل سڑ کر میت کا صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے اور کسی کو خبر لینے کا خیال تک نہ آئے۔ دوستو، دنیا میں ان گنت مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام وہ واحد دین ہے جس میں صالح، پاکیزہ اور مستحکم معاشرے کی تشکیل کے لیے خاندان کے استحکام پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کیوں کہ انسان فطرتاً مدنی الطبع ہے، یعنی وہ انسان انسانوں کے اندر مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو سوشل اینیمل بھی کہا گیا۔ وہ تنہا زندگی درندوں اور جانوروں کی طرح جنگلوں میں، بیابانوں میں نہیں گزار سکتا۔ اس کے خمیر میں اجتماعیت پائی جاتی ہے، باہمی انس و محبت اس کی خمیر میں شامل ہے۔ اسے زندگی گزارنے کے لیے اس جیسے درجنوں افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے خاندان کا نظام بنایا۔ خاندان کا نظام کس نے بنایا؟ اللہ تعالی نے بنایا۔ پھر خاندان کو تشکیل دینے کے لیے نکاح کا سلسلہ جاری کیا گیا، نکاح کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ 2 اجنبی مرد اور عورت ازدواجی بندھن میں بندھ کر ایک دوسرے کے لیے صرف حلال ہی نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ تاحیات پوری زندگی رفاقت نبھانے کا عہد کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس رشتے کو، اس پاکیزہ رشتے کو سورہ النساء آیت نمبر 21 میں فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لیا۔ یہ جو نکاح ہے اس کو میثاقاً غلیظا قرار دیا، مضبوط عہد و پیمان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ سورہ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی مختلف نشانیوں کو بیان کیا۔ وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ کہتے ہوئے کئی نشانیاں بیان کیا۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بیان کی کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْكُمْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے جوڑا پیدا کیا اور اس کے اندر سکون رکھا۔ تسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ان کے اندر مودت اور رحمت اور شفقت رکھ دی۔ ایک اجنبی دونوں نکاح کے ساتھ ہی ان کے اندر کہاں سے محبت آ جاتی ہے معلوم نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور نکاح خاندان کی بنیاد ہے جس سے 2 خاندان آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ پھر تولید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، چل پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں خاندان وجود میں آتے ہیں۔ خاندان شاخ در شاخ وسعت اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو مختلف قسم کے قومیں پائی جاتی ہیں یہ خاندانوں کی وسعت کی وجہ سے یہ ہے۔ معاشرے کا ہر فرد خاندان میں مختلف حیثیتوں کا حامل ہوتا ہے۔
ایک ہی شخص ہوتا ہے، بیک وقت وہ کسی کا باپ ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ کسی کا شوہر ہے، وہ کسی کا بھائی ہے، وہ کسی کا خسر ہے، وہ کسی کا داماد ہے، ایک ہی شخص ہے۔ اس طرح ایک شخص اپنے خاندان میں مختلف رشتوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ دین اسلام نے مجموعی طور پر ٹوٹلی سارے رشتوں، دور کے رشتوں، قرابت داروں کے حقوق کو متعین کیے ہیں۔ وہ واقعہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اب جو لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں میں تو دوہرا نہیں سکتا، اور ان تعلیمات کو بھی اپنی نگاہوں میں رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے دور کے قریب کے تمام رشتہ داروں کے حقوق کو متعین کیے ہیں۔ آپسی حقوق کی ادائیگی کی پاسداری کی تاکید کی ہے، اس لیے کہ حقوق کی ادائیگی کے بغیر افراد خاندان میں خوشگوار تعلقات کا فروغ پانا ممکن نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جب حقوق ادا نہیں کیے جاتے، حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ مجموعی حیثیت سے قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا۔ شریعت اسلامی کی نگاہ میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا حق ادا کرنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس بات کا اندازہ اللہ تعالی کے اس ارشاد سے ہوتا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 26 میں فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ اور پھر مان بات کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، وَالْمَسَاكِينِ، مساکین کے ساتھ میں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، دور کے رشتہ داروں کے اندر، وَالْجَارِ ذِي الْجُنْبِ، جو اجنبی مسافر ہیں، اجنبی رشتہ دار ہیں، ان کے درمیان میں بھی، پہلو کے ساتھی میں بھی، تھوڑی دیر سفر کے دوران میں ٹرین میں بیٹھ گئے، بس میں بیٹھ گئے، بعض وقت ٹرین میں 24 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، بعض وقت پلین میں بھی 48 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اگر کوئی یو ایس اے چلا جائے تو 26-28 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ یہ پہلو کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہارے ملک یمین میں ہیں، ان سب کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ ایک جگہ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے جن باتوں کا عہد لیا ہے ان میں ایک اہم بات رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔
حسن سلوک کی ہے۔ رشتہ دار بوجھ نہیں ہے، رشتہ دار آپ کے گھر ہمیشہ مانگنے کے لیے نہیں آتا، رشتہ کوئی برڈن نہیں ہے۔ سورہ النساء پہلی آیت میں، جس کی تلاوت میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کی، فرماتے ہیں اللہ تعالی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر، جس کا نام لے کر تم اپنے ایک دوسرے کے حقوق کو طلب کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس رب سے ڈرو، اور رحم کے رشتوں اور ناتوں کو نہ توڑو، رحم کے رشتوں اور ناتوں کو نہ توڑو۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات قرآن مجید میں کئی جگہوں پر مختلف طریقوں سے بیان کیے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 21 میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ لوگ اللہ کے نیک بندے رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارا حساب لے لے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسکینوں کا اور ہاتھ پھیلانے والوں کا حق ادا کرو۔ دوستو، صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک آدمی کے مومن ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5988 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ آئے ہوں گا بھائی، ہمارا چاچا ہوں گا انہیں بہت ایزیلی، کس کا بھائی؟ یہ رشتہ داریوں کو جوڑو۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1987 میں ارشاد ہوتا ہے رشتہ داری، رحم، ارحام کہا قرآن نے، رحم، ماں کے پیٹ کو بھی رحم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ایک صفت رحم ہے، الرحمن علم القرآن۔ رحم عرش الہی سے لٹکی ہوئی کہتی ہے، عرش الہی سے لٹکی ہوئی کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے گا۔ متفق علیہ۔ مشکات شریف میں حدیث نمبر 419 میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میری عمر میں دراز ہو، میں صحت و عافیت کے ساتھ میں رہوں، خیر و عافیت کے ساتھ میں رہوں، میری عمر میں اضافہ ہو، مجھے کوئی آپ نسخہ بتائیے، مجھے کوئی نسخہ بتائیے۔ قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی یوگا ماسٹر سے پوچھتا تو کہتا کہ یہ آسن کرو، کسی حکیم سے پوچھتا تو یہ کشتے کھاؤ، کسی ڈاکٹر سے پوچھتا تو یہ گولیاں کھاؤ، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، تم خیر و عافیت کے ساتھ میں رہو گے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس پر شرح لکھی اور لکھتے ہوئے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہے، غریب رشتہ داروں کا تعاون کرتا ہے، تو وہ اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر میں درازی عطا فرما، اسے خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھ، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 835 میں ہے کہ حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یہ ان کے ایمان لانے کے وقت کا واقعہ ہے۔ دریافت فرمایا، کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ اللہ نے آپ کو کیوں بھیجا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے مجھے روانہ کیا ہے۔ مجموعی طور پر تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی مستقلاً تاکید فرمائی۔ چنانچہ والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے ہوئے فرمایا، یہ تمہارے والدین ہما جنتک و نارک، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کو خوش رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کی بددعا لو گے اور ان کو ستاؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کیا بلند کیا مقام کو، ماں کے، عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا۔ اور باپ کے سلسلے میں فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارے والد جنت کے بیچ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اوسط الابواب الجنہ، بیچ کے دروازوں میں سے جنت کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، رضا الربی پھر رضا الوالد، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ وسقط الربی فی سقط الوالد، باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا وہی حق ہے جو بیٹے پر اس کے باپ کا ہوتا ہے۔ مشکات شریف حدیث نمبر 4946، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ کو ماں کے برابر درجہ دیا۔ یہ حدیث میں نے اس وقت پڑھی جب عنفان شباب میں تھا، اور جب رشیا عروج پر تھا، اس زمانے میں USSR، اور USSR کے اندر مادہ پرستی تھی، کمیونزم تھا۔ ایک بیٹے کو ٹی وی پر بتایا گیا کہ تیری ماں کا انتقال ہو گیا، وہ کہیں تفریح پر گیا ہوا تھا، تو اس نے ٹی وی کو لات مارتے ہوئے کہا ٹیلی ویژن کو کہ اچھا ہوا بوڑھی مر گئی۔ اس زمانے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اور حدیث کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اس سے معافی کی کوئی عملی شکل مجھے بتائیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری ماں نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ کہا کہ تیری خالہ ہے؟
اس شخص نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، خالہ زندہ ہے، تو جا تو اپنے خالہ کی خدمت کر، تجھے جنت نصیب ہو جائے گی۔ ترمذی حدیث نمبر 1904۔ خالہ کی خدمت ماں کے خدمت کے برابر ہے۔ اس طرح میاں بیوی میں سے ہر ایک کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی گئی۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1165 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا خیرکم، تمہارے درمیان میں کامل ایمان والا وہ ہے خیرکم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں بہتر اخلاق والا وہ ہے کہ وخیارکم خیرکم لسائہم، جو اپنی عورتوں کے ساتھ میں بہتر سلوک کرتا ہے۔ عورت بولے اچھا آدمی ہے، دوست بولے بریانی کھلا رہا، دوست پا رہے بہت اچھا آدمی ہے، گھر میں سوارا سکارا گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں سے کہا کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لا امرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں زوج سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ دوستو جمعہ کے وقت بہت کم ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی واضح ہدایات کے باوجود، اتنی واضح تعلیمات کے باوجود مسلم معاشرے میں خاندانی خطرے، فیملی ویلیوز زوال پذیر کیوں ہیں؟ ڈیگریڈیشن کا شکار کیوں ہیں؟ لوگ اپنے افراد خاندان سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ کئی دن کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں رشتہ داری ہے۔ ہاں، محلے میں معلوم تک نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان میں کوئی رشتہ داری بھی ہے۔ کیوں منہ موڑ رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ان کے اسباب، ان کے کازز معلوم کریں۔ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کازز بھی معلوم کریں اور یہ بھی معلوم کریں اور یہ بھی اس کا حل بھی نکالیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ ہم کازز بھی، اس کے اسباب بھی اور اس کے حل کو بھی بیان کرنے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ یہ جو واقعہ نامپلی کے اندر پیش آیا، عامر کا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ملا، وہ مسلم معاشرے کے لیے ہلا کر چھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک تنبیہ ہے مسلم معاشرے کے لیے کہ مسلم معاشرہ کس طرح اسلامی تعلیمات سے تہی دست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں حقوق اللہ تو بہت بتائے جاتے ہیں کہ نماز اگر نہیں پڑھے تو 70 سال تک یہ ہوگا اور ایک اشتہاب بیٹھ جائے گا اور ایسا ڈراؤنا خواب اس کو بتایا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص خطا رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں حسن سلوک نہیں کرتا، اس کے سلسلے میں کیا ہے یہ مسجدوں کے اندر بتایا نہیں جاتا، مولوی لوگ نہیں بتاتے۔ ہمارے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر اب کچھ نہیں رہ گیا، اس وقت جو کچھ رہ گیا ہے وہ خاندانی اور فیملی سسٹم ہے۔ اگر یہ سسٹم بھی اسی طرح تہی دست ہو جائے، انسانی ڈھانچے ملنے لگے گھروں کے اندر، اس کی اہم ترین وجہ میں سمجھتا ہوں وراثت کی تقسیم کا نہ ہونا ہے۔ صحیح ٹائم پہ شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے۔ مسلمان عام طور پر گھبراتے ہیں، اگر کوئی وراثت کی تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کو بازی سمجھتے ہیں اور شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں دشمنیاں پروان چڑھتی ہیں، آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس وقت ہم زندگی اگر باقی رہی تو اظہار خیال کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی معاشرے کے اندر خاندانی نظام کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے
اللہ نے جو ہدایتیں دی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔